बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के जिरगा में पाकिस्तान में इंसानी ज़िंदगियों से मुताल्लिक़ दो अहम मौज़ूआत पर भी बात होगी, लेकिन आगाज़ हम करेंगे अफ़गानिस्तान के तज़किरे से, और वो भी अफ़गानिस्तान के महाज़ पर होने वाले चंद पुरस्रार मामलात और इक़दामात से। पहला पुरस्रार मामला अमरीका के रवैये का है। अमरीका को अफ़गानिस्तान में जिस हज़ीमत का सामना करना पड़ा है, उसके बाद तो वहाँ पे मातम की सी फ़िज़ा होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ मुकम्मल खामोशी और बेरुखी की सी सूरत हाल है। अफ़गानिस्तान में अमरीका के 2400 फ़ौजी हलाक हुए, लेकिन उसके बरक्स लाखों अफ़गान तालिबान, सिक्योरिटी फोर्सेस या फिर आम शहरी लुक़मा अजल बने। पाकिस्तान में 70,000 फ़ौजी, पुलिस और आम शहरी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। अमरीका ने अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन को भी मार डाला, बड़ी हद तक अलकायदा को कमज़ोर किया, और तालिबान से भी ये गारंटी ले ली है कि वो अलकायदा और दाइश वगैरह से ताल्लुक़ नहीं रखेंगे और न ही अपनी सरज़मीन उन्हें अमरीका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने देंगे। यूँ अमरीका के मुकाबले में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का नुकसान बहुत ज़्यादा है। मुस्तक़बिल के लिए अब अमरीका को बज़ाहिर कोई ख़तरा नहीं रहा, और फ़ौजियों के निकलने के बाद उसके माली नुकसान का सिलसिला भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बहरहाल उस तरह भी नहीं हो सका जिस तरह कि अमरीका ने चाहा था। बज़ाहिर उसे शिकस्त हुई है, उसे हज़ीमत उठानी पड़ी है। वो एक शिकस्त खुर्दा और तालिबान एक फ़ातह ताकत के तौर पर सामने आए हैं। यूँ जिस तरह तालिबान और उसके हामियों की सफ़ों में जश्न की फ़िज़ा है, तो उसी तरह तो अमरीका में मातम होना चाहिए था, लेकिन अमरीका में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ खामोशी है। अफ़गान सदर अशरफ गनी के साथ वाइट हाउस की मुलाकात के दौरान अमरीकी सदर जो बाइडन चंद मिनट के लिए ऐसे बैठे थे कि जैसे किसी ने उन्हें जबरन बिठाया हो। उनके यहाँ कोई गर्मजोशी नहीं थी, कागज़ पर लिखे हुए पॉइंट्स पढ़ रहे थे और बात को मुख्तसर से मुख्तसर कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर अशरफ गनी के चेहरे के तासुरात और वापसी पर डॉक्टर अब्दुल्ला के इस बयान कि अफ़गानिस्तान की तकसीम का ख़तरा है से लगता है कि जो बाइडन की तरफ से यही जवाब मिला है कि आप जानें और अफ़गानिस्तान जानें। अमरीका और उसके इत्तेहादियों का ये रवैया इंतहाई पुरस्रार है, और उनके इत्मीनान की वजह समझ नहीं आती। दूसरा पुरस्रार अमल अफ़गान फ़ौज का पे दर पे सरेंडर होना है। यकीनन इस वक्त तालिबान का मोराल बहुत बुलंद है। माजी की बुनियाद पर तालिबान की दहशत भी लोगों के जहनों में बैठी हुई है, लेकिन यही अफ़गान फ़ौज गुज़िश्ता 2 साल से तालिबान से लड़ रही थी, और इसीलिए किसी एक ज़िले को भी दायमी तौर पर तालिबान के कब्ज़े में जाने नहीं दिया। हालांकि अमरीकी फ़ौज ऑपरेशनल पोजीशन से पिछले 2 सालों से हट गई थी। अब ये अमर हैरत अंगेज़ भी है और पुरस्रार भी कि चंद दर्जन तालिबान के आगे सैकड़ों अफ़गान फ़ौजी हथियार क्यों डाल देते हैं। माजी के बरक्स तालिबान उनको जेब खर्चा और क्लाशनकोव देकर इज़्ज़त और एहतराम से रुखसत कर लेते हैं, जबकि अमरीकियों का चौड़ा हुआ भारी और जदीद असलहा तालिबान के हवाले कर लेते हैं। ये अमल सिर्फ जनूबी और मशरक़ी सूबों में नहीं, बल्कि शमाली और मगरबी अफ़गानिस्तान के ताजिक, उज़्बक और तुर्कमन सूबों में भी हो रहा है, जो हैरानकुन है। इसमें एक और हैरानकुन पहलू ये भी है कि तालिबान ज़्यादातर उन अज़ला का रुख कर रहे हैं जहाँ अमरीकियों ने ज़्यादा और जदीद असलहा छोड़ा है। शमाली अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ रहनुमा तो ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि उनके इलाक़ों की फ़ौज को या तो ऊपर से हथियार फेंकने का हुक्म मिलता है, और या फिर उनके साथ कमांड का राब्ता नहीं होता, इसलिए वो सरेंडर हो जाते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो ये पूरा अमल नहायत पुरस्रार बन जाता है। तीसरा पुरस्रार अमल ये है कि मशरक़ी और जनूबी अफ़गानिस्तान की बनिस्बत शमाली और मगरबी अफ़गानिस्तान में तालिबान ज़्यादा अज़ला पर कब्ज़ा कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के सरहद से मुतसिल पख्तिया, पख्तीका, खोस्त या फिर जनूबी सूबों जैसे कि कंदहार, हेलमंद और ज़ाबिल वग़ैरह में ऐसा होता तो हमें कोई हैरत ना होती, लेकिन उन इलाक़ों की बजाय ज़्यादा अज़ला शमाली और मगरबी अफ़गानिस्तान में तालिबान के हाथों में आ रहे हैं। इसी तरह चीन, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के सरहद से मुतसिल सूबे बदख्शां में भी तालिबान को कई अज़ला सरेंडर हो गए हैं। हालांकि बदख्शां गुज़िश्ता दौर में भी उनके दस्तरस में नहीं आया था, लेकिन अब
اس تاجک صوبے کے کئی اضلاع پر طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے، جبکہ گورنر اور دیگر حکام نے صوبائی ہیڈ کوارٹر بھی خالی کر کے چھوڑ دیا ہے اور وہ خود کابل فرار ہو گئے ہیں۔ اسی طرح قندوز صوبہ تاجکستان سرحد سے جڑا ہوا شمالی صوبہ ہے، جس کے انٹری پوائنٹ شیرخان بندر پر طالبان قابض ہو چکے ہیں۔ اسی طرح جوزجان اور فریاب جیسے مغربی اور ازبک یا ترکمن صوبوں میں کئی اضلاع طالبان کے زیر قبضہ آ گئے ہیں۔ تخار جو طالبان کے گزشتہ دور میں شمالی اتحاد کا ہیڈ کوارٹر تھا، وہاں پہ بھی ایک ضلع میں طالبان نے قبضہ کر لیا۔ اسی طرح ایرانی بارڈر سے متصل علاقے بھی طالبان کے قبضے میں آ گئے ہیں، حالانکہ ابھی تک انہوں نے کابل یا جنوبی اور مشرقی صوبوں پر قبضہ نہیں کیا ہے۔ یوں جنوب اور مشرق کی بجائے پہلے اور زیادہ تعداد میں مغرب اور شمال میں افغان فوج کا سرنڈر ہونا اور طالبان کی فتوحات پراسرار بھی ہیں اور بظاہر سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ چوتھا پراسرار عمل افغان وزیر دفاع اسد اللہ خالد کا پراسرار طور پر منظر سے ہٹ جانا ہے۔ اسد اللہ خالد قندھار اور غزنی کے گورنر رہنے کے بعد NDS کے سربراہ رہے تھے، حد درجہ اینٹی پاکستان اور اینٹی طالبان سمجھے جا رہے تھے۔ وزیر دفاع بن جانے کے بعد وہ گزشتہ 2 سال ڈٹ کر طالبان کے خلاف لڑے اور خود فوجی یونیفارم پہن کر مختلف محاذوں پر جنگ کی کمانڈ کرتے رہے۔ اب کچھ روز قبل وہ پراسرار طور پر منظر سے غائب ہو گئے۔ ادھر ضلع کے اوپر ضلع طالبان کی جھولی میں گر رہا تھا اور ادھر وزیر دفاع صاحب غائب ہو گئے تھے۔ کئی روز بعد پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں اور علاج کے لیے امریکہ گئے ہوئے ہیں۔ پانچواں پراسرار عمل یہ ہے کہ طالبان 100 سے زائد اضلاع پر تو قابض ہو گئے، لیکن کسی صوبائی ہیڈ کوارٹر کو قبضہ نہیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ چاہیں تو کئی صوبوں کے ہیڈ کوارٹرز کو آسانی کے ساتھ اپنے زیر تصرف لا سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ قوتوں کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے کہ سردست وہ صوبائی ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کی کوشش نہیں کریں گے۔ اب یہ ایک اور پراسرار عمل ہے۔ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ طالبان اگر پے در پے اضلاع پر قبضہ کر رہے ہیں تو صوبائی ہیڈ کوارٹرز پر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ پھر اگر کچھ قوتوں نے طالبان کو صوبوں پر قبضے سے روکا ہے تو وہی قوتیں ان کو اضلاع پر قبضے سے کیوں نہیں روک رہی ہیں؟ یہ سب کچھ پراسرار ہونے کے علاوہ سمجھ میں آنے والے بھی نہیں ہیں۔ ایک اور پراسرار حرکت گزشتہ روز ہوئی اور وہ باگرام ایئر بیس سے متعلق تھی۔ آپ سب کی نظروں سے یقیناً یہ خبر گزری ہوگی کہ جب افغان حکام وہاں پہ جا رہے تھے امریکیوں کی اطلاع کے بعد، تو اس سے پہلے کچھ لوگ آ کے وہاں پہ قیمتی چیزوں کو لوٹ چکے تھے، لیکن میری اطلاع کے مطابق یہ عام لوگ یا چور نہیں تھے، بلکہ امریکی فوج کی انخلاء سے قبل طالبان کو علم تھا کہ فلاں وقت پہ امریکی باگرام ایئر بیس کو خالی کرنے والے ہیں، اور ویسے بھی تگاؤ اور اس سے جڑے ہوئے دیگر علاقوں میں پہلے سے طالبان طاق میں باگرام ایئرپورٹ کے لیے بیٹھے تھے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ وہاں سے جو قیمتی چیزیں لے جائی گئی ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ طالبان لے گئے ہیں۔ اب یہ ایک اور پراسرار عمل ہے کہ امریکیوں نے افغان حکومت اور افغان سیکیورٹی فورسز کو تو اپنی روانگی کا نہیں بتایا تھا اور ان کی رخصتی کے ایک روز بعد ان کو پتہ چلا، لیکن طالبان کو پہلے سے علم تھا کہ باگرام بیس کو امریکی کب خالی کر رہے ہیں۔ ساتواں پراسرار عمل ترکی، جو کہ پاکستان کا دوست لیکن چین کا مخالف ملک ہے، کا اچانک میدان میں کودنا اور کابل ایئرپورٹ کے سیکیورٹی کی ذمہ داری اپنے سر لینے کا ہے۔ ان حالات میں اگر ترکی کابل ایئرپورٹ کی ذمہ داری اپنے سر لے رہا ہے تو یہ ایک بہت رسکی عمل ہے۔ اسی طرح ترکی نے وسطی ایشیائی ممالک میں بھی دلچسپی اچانک بڑھا دی ہے۔ افغانستان کے حوالے سے ترکی کا اچانک اور ضرورت سے زیادہ تحرک بھی پراسرار ہے، لیکن ترکی چونکہ پاکستان کا دوست ملک بھی ہے، اس لیے میں سردست مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو طالبان کے ترجمان جناب سہیل شاہین صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ناظرین، دوحہ سے اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں تحریک طالبان افغانستان کے ترجمان جناب سہیل شاہین صاحب۔
سہیل شاہین صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ جس طریقے سے اور جس تیز رفتاری کے ساتھ افغانستان میں مختلف ڈسٹرکٹس پر طالبان کا قبضہ ہو رہا ہے یا پھر افغان فوج سرنڈر ہو رہی ہے، تو کیا اب ہم یہ سمجھیں کہ مفاہمت اور سیاسی حل کے امکانات ختم ہو گئے ہیں اور طالبان اب بزور طاقت ہی افغانستان پر قابض ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ صافی صاحب، مفاہمت نیگوشیشن کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے حل کو پہنچنا یہ ہماری پالیسی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ابھی بھی مذاکرات ہو رہی ہے، دوحہ میں ہمارے ریگولر میٹنگ ہو رہی ہے دوسری نیگوشیشن ٹیم کے ساتھ، اور وہی ایجنڈا پر جو ہم دونوں نے اتفاق کیا ہے اس پر بحث ہو رہی ہے۔ جو یہ نئے ڈیولپمنٹس آئے افغانستان کے کئی صوبوں میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کابل ایڈمنسٹریشن کے جو سیکیورٹی فورسز ہے وہ اعتماد نہیں رکھتے ہیں اس میں ایڈمنسٹریشن پہ۔ وہ ہمارے رینکس کو ہماری طرف وہ اپنی مرضی سے آ رہی ہے، والنٹریلی وہ آ رہی ہے، وہ جنگ کے ذریعے نہیں ہے۔ اگر اکا دکا جنگ ہو چکا ہے وہ بھی ہو گئے، لیکن اس کی اکثریت 90% سے زیادہ یہ میڈیشن کے ذریعے، نیگوشیشن کے ذریعے وہ آ گئے ہے۔ سرنڈر بھی ہم نہیں کہتے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جوائن کیا ہے ہمارے رینکس کو، اور اس کی پہلے بھی اس میں ان سیکورٹی فورسز کو کابل ادارے پر اعتماد نہیں تھا، لیکن جب وہ فارن فورسز تھے، اس کے پاس ڈرون تھے اور دوسرے سافسٹیکیٹڈ ایروپلینز تھے، جب وہ ادھر ہمارے طرف آتے اس کو جوائن کرتے تو اس ٹائم وہ اس پر بمبار کرتے، تو اس خوف سے وہ مشکل تھا ان کے لیے۔ لیکن جب یہ فارن فورسز گئے، وہ والنٹریلی آپ نے دیکھ لیا کہ سب آ رہے ہیں، اور 6 ہفتوں میں تقریباً 170 ڈسٹرکٹ پر ہمارے قبضہ آ گیا ہے۔ اچھا، یہ سہیل شاہین صاحب، مثلاً شمال میں اور مغرب میں جہاں پہ زیادہ تر تاجک، ازبک اور ہزارہ لوگ رہتے ہیں اور آپ کے مخالفین کا وہاں پہ گہرا اثر و رسوخ ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرق اور جنوب کی بنسبت وہاں پہ زیادہ اضلاع سرنڈر ہو رہے ہیں۔ تو ایک کنسپریسی تھیوری یہ بھی ہے کہ شاید خود امریکی بھی چاہتے ہیں، یا ان لوگوں کو اپنے ہائی کمانڈ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے سرنڈر ہو جائیں۔ تو کوئی امریکہ کے ساتھ ایسی انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ کنسپیریسی تھیوری ہوگا، اس کے بیس پر لوگ ایسا سوچتے ہیں، لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ اب اسی صوبوں میں ہماری جو امارت کا فالوورز زیادہ ہے، ہمارے مجاہدین زیادہ ہے، اس کے صوبوں کا گورنر جو ہے وہ سارے ازبیک ہے اور اسلامی امارت کے ممبرز ہے۔ بدخشان کا جو والی ہے یا گورنر ہے وہ تاجک ہے، قاری سیف فصیح الدین، وہ اسلامی امارت کے لیڈرشپ کونسل کا بھی ممبر ہے، اور ہمارے 20 صوبوں کا بھی وہ چیف ہے۔ تو اب اسلامی امارت جو یہ کہتے ہیں یا یہ پروپیگنڈا ہو رہی ہے کہ ایک ایتھنیسٹی پر بیس ہے، پشتون ایتھنیسٹی پر، ایسا نہیں ہے۔ یہ سارے اقوام افغانستان کے اس میں شامل ہے، اور اسی وجہ سے یہ سرنڈر ہو رہی ہے۔ پہلے جو تھا، جب اسلامی امارت کا جو رول تھا اس ٹائم میں واقعی کئی صوبوں پر ہماری مخالفین کا قبضہ تھا، لیکن یہ 20 سال میں یہ سارا وہ سچویشن چینج ہو چکا ہے۔ اب ہمارے ادھر جو ہے ازبیک سے، تاجک
سے ایتھنیسٹی سے، یہ سارے ایتھنیسٹی سے جو اسلامی امارت کے ممبر سے اور سینئر ممبر ہے، ادھر وہ اس کے اپنے فالوورس ہے. تو ایسا نہیں کہ وہ ہمارے مخالف ہو پھر کنسپیریسی تھیوری کے اچھا بنا سہیل پر صاحب، ایک رائے یہ بھی ہے کہ سرنڈر خود ہو رہے ہیں. اشرف غنی صاحب کا بھی کوئی موڈ نہیں ہے آپ لوگوں سے سیاسی مفاہمت کا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر عبوری حکومت بنے گی تو اس کے نتیجے میں ان کی چھٹی ہو جائے گی. اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا بھی اس لیے موڈ نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ مطمئن ہیں کہ آج نہیں تو کل یہ کابل ہماری جولی میں آ گرے گا. تو یہ کئی ماہ سے آپ لوگ قطر میں مذاکرات کر رہے ہیں اور اس میں ابھی تک کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی. آپ لوگ امارت اسلامی پر اصرار کر رہے ہیں، اشرف غنی کہتے ہیں کہ میری حکومت آئینی ہے، وہ لوگ ادھر آ جائیں. تو اگر 6-7 مہینے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تو اب ہم کس بنیاد پہ امید رکھیں کہ آپ لوگ مذاکرات کے ذریعے کوئی حل نکال لیں گے؟ اور کیا آپ امارت اسلامی سے کم کسی بات پہ آمادہ ہو سکتے ہیں؟ صافی صاحب، جب واقعی ان کی طرف سے کوئی فلیکسیبلٹی انعطاف نہیں دکھاتے مذاکرات میں، یہ حقیقت ہے. اور انہوں نے کئی موانع بھی ایجاد کیے ہیں، جیسے دوحہ توافق نامہ میں تھا کہ وہ مذاکرات شروع ہونے کے بعد 3 مہینے میں ہمارے سارے جو زندانی ہے، قیدی ہے، وہ رہا کر دیں گے. انہوں نے نہیں کیا، ابھی تک نہیں کیا. جو ہماری وہ بلیک لسٹ ہے اس کی ڈی لسٹنگ میں وہ ہیلپ کریں گے، انہوں نے نہیں کیا ہے. لیکن ہماری جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہم افغانستان میں ایک ڈیوریبل پیس لائے. ڈیوریبل پیس ایک دائمی صلح اس تک ممکن نہیں تھا کہ ہم سارے دڑے جو ہے افغانستان میں اس کے ساتھ مذاکرات نہ کرے اور ایک نیگوشیٹڈ حل کو نہ پہنچے. جو بھی حکومت آئی ہے ماضی میں، یہ کمیونسٹ پارٹی کا جو حکومت تھا افغانستان میں، وہاں سے حتیٰ اسلامی امارت تک جو آئے، ایک پارٹی افغانستان میں ایک پیسفل حکومت نہیں کر سکتا. یہ ہماری ویو ہے. اس بنا پر ہم نے پالیسی بنائی ہے کہ ہم نیگوشیٹڈ حل کو چاہتے ہیں اور اس کو پہنچنا چاہتے ہیں کہ ہم پہنچنے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ایک دوامدار امن ہو اور ہم افغانستان کے ریکنسٹرکشن پر فوکس کریں، اور یہ کہ دوسری ممالک کے جو انٹرونشن ہے وہ بند کرے، سٹاپ ہو جائے. وہ اس صورت میں ممکن ہے کہ سارے افغان اکٹھے ہو اور ایک افغان انکلوسیو اسلامک گورنمنٹ کو بنائے، اسٹیبلش کرے. اس وقت ممکن ہے. وہ یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم مذاکرات کے ذریعے اس مقصد کو پہنچے. لیکن سہیل شاہین صاحب، انکلوسیو حکومت تو تب بن سکے گی اور اس میں تمام افغان شریک تب ہو سکیں گے کہ جب آپ لوگ جمہوریت کے لیے تیار ہو جائیں اور امارت کی بحالی پہ اصرار چھوڑ دیں. تو کیا آپ لوگ انتخابات کے لیے، اور ٹھیک ہے اسلامی اصولوں کے مطابق آئین میں ترمیم ہو، لیکن کیا آپ لوگ انتخابی عمل کے لیے اور جمہوریت کے لیے تیار ہیں؟ دیکھو جی، 2 نقطے ہیں. ایک آپ نے کہا اسلامی امارت، اور وہ صحیح ہے، ہم اسلامی امارت ہے، ہم اس پر ہمارا ایجنڈا ہے. لیکن ہم نے کہا کہ ہم اپنے ایجنڈا کو مذاکرات کے میز پر لاتے ہیں، جیسے دوسری جانب وہ اپنے ایجنڈا کو، جو جمہوریت ہو جو بھی ہو، مذاکرات کے میز پر لاتے ہیں. اس طرح ہم بھی لاتے ہیں کیونکہ یہ ہماری ایجنڈا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہمارے ایجنڈا ہے اس کو امپوز کر دے. ہم امپوز نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جو بھی فیصلہ ہوا مذاکرات کی میز پر
جس فارم کے بارے میں گورنمنٹ فارم کے بارے میں فیصلہ ہوا وہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہے جب دونوں نیگوشیشن ٹیم فیصلہ کرے. لیکن ہم پچھلے ابتدا سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ نظام اسلامی ہوگا، کیونکہ جو قربانیاں ہم نے دی ہے 20 سال سے، وہ جو قربانیاں پچھلے 40 سال سے یا 20 سال پہلے سے ابتدا میں ساؤتھ یونین کے خلاف مجاہدین نے دیا تھا، سب کا مقصد یہ تھا کہ افغانستان میں اسلامی نظام آ جائے. وہ تو واقعی سب کا ہے، افغانستان کے سب مسلمان ہیں، وہ چاہتے ہیں. لیکن فارم کے بارے میں ہم ضرور مذاکرات کی میز پر لائیں گے، لیکن امپوز نہیں کرتے. اچھا، آپ لوگوں نے اپنا وہ خاکہ یا تجاویز نظام کے لیے تیار کی ہیں؟ یہ جو کہا جا رہا ہے، مثلا ایک بیان آیا تھا کہ آپ لوگ اس کو سامنے لائیں گے، دیگر فریقوں کے سامنے رکھیں گے، پھر اس کی تردید بھی ہوئی کہ نہیں، ہم نے اس طرح کچھ نہیں کیا ہے. تو آپ لوگ کب تک اپنا نظام کا یہ خاکہ جو آپ کے ذہن میں ہیں مذاکرات کے لیے وہ سامنے لا سکیں گے؟ جی، وہ جو انہوں نے کہا تھا وہ صحیح رپورٹ نہیں تھا. وہ مجاہد صاحب کے اس کو کوٹ کر کے روئٹرز نے دیا تھا، لیکن وہ اصل یہ ہے کہ وہ ٹائم فریم کے بارے میں مجاہد صاحب نے ٹائم فریم کے بارے میں نہیں کہا تھا. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے خاکہ. ضرور ہے، جب ہم اتنا قربانیاں دے رہے ہیں اور دے رہی ہے ابھی، تو ضرور خاکہ تو ہے. اگر خاکہ نہ ہو تو ہم قربانی کس لیے دے رہے ہیں؟ ہمارے خاکہ ابھی موجود ہے. ہم نے ایجنڈا کو دوسری مذاکراتی ٹیم کے ساتھ شریک کیا ہے، اس کو شیئر کیا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. پھر اس کے بعد ہم ایک جوائنٹ ایجنڈا بناتے ہیں، جو ہم نے بنایا بھی ہے ایک حد تک، اور اس پر مذاکرات ہو رہی ہے. ابھی کرنٹلی مذاکرات ہو رہی ہے. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ کہتے ہیں کہ بالکل ان کے پاس ایک روڈ میپ نہیں ہے. اگر ایسا یا طرح نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہم یہ مذاکرات کس چیز پر کرے ہیں؟ دوحہ میں تو یہ مذاکرات ہو تو وہی چیز پر کرتا ہے جو ہم نے بنایا ہے، اس کو پریزنٹ کیا، سبمٹ کیا. لیکن سر شاہین صاحب، آپ سب لوگوں نے ملا ہیبت اللہ صاحب کے ہاتھ پہ بطور امیر المومنین بیعت کی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے بیعت کے ہوتے ہوئے پھر کسی اور کو حکمران آپ لوگ نہیں مان سکتے. دوسری طرف چین، روس، پاکستان، ان سب نے بھی کہہ دیا کہ ان کو دوبارہ امارت اسلامی قبول نہیں ہے. تو کیا آپ لوگ امارت اسلامی کے کنسیپٹ پہ کوئی کمپرومائز کر سکتے ہیں افغانستان کے امن کی خاطر؟ جی، کو آپ نے بیعت کیا اسلامی امارت افغانستان، اور اب بھی ہم نے جہاد کیا آکوپیشن کے خلاف 20 سال سے، اور ہمیں وہ دوحہ ایگریمنٹ بھی سائن کیا، اس کے بنا پر امریکہ گئے ہیں. لیکن ابھی جو مذاکرات ہو رہی ہے، یہ تو ہمارے لیڈر، سپریم لیڈر جو ہے، اس کے ہدایات کے مطابق ہو رہی ہے. یہ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے الگ یہ مذاکراتی ٹیم بنایا ہے اور الگ پالیسی ہے، اس کی لیڈرشپ کے تحت ہو رہی ہے. ٹھیک. اچھا سر شاہین صاحب، جی، ایک تو یہ اطلاعات کہ آپ لوگوں کا ہیئت یا وفد ایران میں تھا تو وہاں انڈین وزیر خارجہ پہنچ گئے، پھر جب آپ لوگ روس میں تھے تو وہاں پہ وہ پہنچ گئے. تو ایک یہ بتائیے کہ کیا طالبان اور انڈیا کا ابھی تک براہ راست کوئی رابطہ ہوا ہے، اور انڈیا کا اس وقت کیا کنسرن ہے، اور طالبان کا انڈیا سے متعلق کیا رویہ ہے اور رہے گا؟ نہیں، یہ سب جو رپورٹس آ رہی ہے میڈیا میں، یہ سب ملاقات نہیں ہوئی ہے. ایک یہ دوسرا یہ ہے ہمارے انڈیا سے، یہ ہے کہ وہ افغانستان کے مسئلے میں امپارشل رہے. افغانستان جو یہ سٹرگل ہو رہی ہے آزادی کے، جو مقاومت ہے، آزادی کے جو جد و جہد ہے، یہ افغانستان کے عوام کے ہے، اور ساری دنیا مانتے ہیں، وہ بھی مان لے یہ، اور یہ اس کی مخالفت نہ کرے، افغانستان کے عوام کی مخالفت نہ کرے. وہ حکومتیں تو آتی ہے اور جاتی ہے،
اور یہ حکومت جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ تو ایک امپوزڈ گورنمنٹ تھا جو آکوپیشن کے بعد آئی یہ حکومت. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس میں نیوٹرل رہے، امپارشل رہے افغانستان کے مسائل پر، اور افغانستان کے عوام کے ساتھ رہے، نہ کہ ایک امپوزڈ گورنمنٹ کے ساتھ. اچھا، افغان حکومت اب بھی یہ الزام لگا رہی ہے کہ جتنی بھی آپ کی فتوحات ہے وہ پاکستان کے درپردہ سپورٹ کی مرہون منت ہے. دوسری طرف پاکستان نے ماسکو میں یہ بھی کہہ دیا کہ ان کو طالبان کا امارت اسلامی قبول نہیں ہے. ادھر کچھ ایسی بھی اطلاعات ہے کہ جی آپ پاکستان کی تو بالکل نہیں سن رہے. تو اس وقت حکومت پاکستان اور آپ لوگوں کے تعلقات کیسے ہیں؟ دیکھو جی، ایک چیز ہے جو یہ ہمارے لوگ عمارت مانتے ہیں نہیں مانتے، یہ ہمارے افغانستان کے عوام کے حق ہے، لیجیٹمیٹ حق ہے سارے دنیا میں. ہم کسی حکومت کو ہم نہیں کہتے کہ آپ ایسا حکومت ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. یہ تو ہماری حق ہے کہ افغانستان کے عوام جو بھی چاہتے ہیں، اور اس لیے مذاکرات ہو رہی ہے، تو وہ امپوز نہ کرے. اور نہیں ہم امپوز چاہتے ہیں کہ کسی کو اگر بتائے کہ وہ اپنی حکومت کو امپوز کرے اور ہم مان لیں، ہم نہیں مان لیتے. وہ صحیح بھی نہیں ہے میرے خیال میں. یہ انٹرنیشنل پرنسپل کی رو سے بھی ٹھیک نہیں ہے. دوسرا یہ ہے ریلیشن پاکستان سے ہمارے چاہتے ہیں کہ برادرانہ تعلقات ہو. ایک نیبرنگ کنٹری ہے، مسلمان ہے، ہمارے شیئر والیوز ہے، ہسٹوریکل، ریلیجیس، کلچرل. یہ حقیقت ہے یہ چیز. دوسرا وہ پیس کے بارے میں، پیس پروسیس کے بارے میں وہ مشورہ، وہ ہیلپ کر سکتے ہیں. لیکن جو بھی امپوز کرے، کوئی بھی جو بھی ہو، یا کوئی ہمیں ڈکٹیشن دے دے، یہ ہماری اصولوں کے خلاف ہے، اور اصولی بھی نہیں ہے، انٹرنیشنل لا بھی ایسا نہیں. اچھا، پاکستان میں اس وقت ایک تشویش تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے ہیں. تحریک طالبان پاکستان کے ہر امیر وہ اپنے آپ کو وہ بیعت کر رہا ہوتا ہے آپ کے امیر کی. مثلا ابھی ٹی ٹی پی کے امیر مفتی نور ولی کی نے بھی اپنے ویڈیو میں ملا ہیبت اللہ کی بیعت کی ہے. تو اور وہ آپ کے ہاں ماضی میں لڑتے بھی رہیں، جنگ بھی کرتے رہیں. تو ٹی ٹی پی سے متعلق تحریک طالبان کی کیا پالیسی ہوگی؟ کیا آپ لوگ ان کو اپنے ہاں چھوڑیں گے یا کہ نہیں ان کو اپنے سے الگ اور اپنا مخالف سمجھتے ہیں؟ دیکھو جی، آپ نے کہا بیعت کی ہے یا انہوں نے ویڈیو میں کہا ہے، مجھے وہ معلوم نہیں ہے، میں نے وہ ویڈیو کو دیکھا ہے. لیکن میں اسلامی امارت کے پالیسی آپ کو بتا رہا ہوں. وہ پالیسی یہ ہے کہ ہم افغانستان کے سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے. کسی فرد کو بھی اجازت نہیں دیں گے، اور کسی گروپ کو بھی اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرے دوسرے ممالک کے خلاف. یہ پالیسی ہے، یہ سارے کو شامل ہے. اور یہ پالیسی میں نے کئی بار کہا ہے، انگلش انٹرویوز میں بھی کہا ہے، اردو میں بھی کہا ہے، ایسے انٹرویوز پہلے بھی کہہ چکا ہے. میرے خیال میں ہماری پوزیشن کلیئر ہے، اور سب جانتے ہیں، اس کو پہنچ گیا ہے. اچھا، کچھ حوالوں سے تو آپ کے ہاں سوچ میں بڑی تبدیلی آئی ہے. مثلا آپ کے پچھلی حکومت میں ویڈیو کیمرے کی اجازت نہیں تھی، اس حوالے سے بڑی سختی کی جاتی تھی. لیکن اب الحمدللہ کہ ویڈیوز کو اور کیمرے کو آپ لوگ اپنے جہاد کے لیے بھی ایک اہم ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے تھے. تو اب کیا سمجھا جائے کہ طالبان دوبارہ اسی طرح داڑھی رکھوانے پہ یا خواتین کو برقع پہنانے پہ یا ان چیزوں پہ اصرار کریں گے؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ بہت خوف پھیلا رہے ہیں کہ جی اگر طالبان دوبارہ آ گئے ہیں تو وہ پھر یہ چیزیں کروائیں گے. تو ان معاشرتی حوالوں سے آپ کے ہاں کتنی سوچ تبدیل ہوئی ہے؟
دیکھو جو ایک ٹیکنالوجی ہے، ہم ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اگر امارت اسلامی ہماری حکومت اسلامی نظام آ جائے تو ہم بہت کوشش کریں گے ٹیکنالوجی کے لیے، سائنس کے لیے. یہ تو ضروری ہے اسلامی اصول کے روح سے بھی. ایک کانٹینٹ ہے، وہ کانٹینٹ کو واقعی ہم وہ اسلامی بنائیں گے کہ وہ کانٹینٹ ایسا ہو جو ہماری ویلیوز کے مطابق ہو، ہمارے افغانی ٹریڈیشن کے مطابق ہو، وہ ان کے مطابق ایسا. مثلا جو یورپین کنٹریز ہے، جو کانٹینٹ وہ پروگرام میں افغانستان کے لیے ہو، وہ آپ ادھر نہیں چلا سکتے، وہ اس کا بھی ادھر نہیں چلا سکتے. لیکن وہ کانٹینٹ ہم اس کے مطابق بنائیں گے جو ہمارے لوگوں کے ڈیمانڈس ہو، ہماری ہسٹری کے، ہمارے کلچر کے. وہ لیکن ٹیکنالوجی کے مخالف تو نہیں ہے. واقعی یہ ٹیکنالوجی جو ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے، یہ ایک ہتھیار ہے، اور ہم اسے ابھی بھی استفادہ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. اچھا، نو کوشچن اباؤٹ دیٹ. کابل میں اور افغانستان میں ماشاءاللہ درجنوں ٹی وی چینلز کام کر رہے ہیں، اور وہ ظاہری بات ہے کہ افغان حکومت کے ہوتے ہوئے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا موقف بھی وہ لیتے ہیں. تو کیا ان ٹی وی چینلز کو کام کرنے دیا جائے گا، اور اس میں کیا مخالف نقطہ نظر کو بھی سامنے لانے کی اجازت ہوگی، اور کیا خواتین ان میں کام کر سکیں گی؟ دیکھو اب یہ نارتھن پراونسز میں، صوبوں میں جو ہمارے قبضے میں آ گیا ہے، اس میں ہم نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جو بھی ادھر میڈیا آؤٹلیٹس ہے، اخبار ہے اور دفاتر ہے، اسکولس ہے، اس کو اوپریٹو ہونا چاہیے، فنکشنل ہونا چاہیے، جیسا کہ ماضی میں تھے ایسا. تو آئندہ میں بھی جتنا بھی چینلز ہے، خواہ وہ اور بھی زیادہ کرے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اس کے کانٹینٹس جو ہے ظاہر ہے وہ مختلف ہوگا، ہمارے سوسائٹی کے مطابق ہوا، اس کی ویلیوز کے مطابق ہوا گا. اس میں انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں. دوسرا آپ نے کہا فریڈم آف سپیچ، آزادی بیان. بالکل اسلام میں جو آزادی بیان ہے، میرے خیال میں کئی دوسروں سوسائٹیز میں نہیں ہے. وہ آزادی بیان پہلے جو تھا اسلام میں، یہ تو بعد میں آئے. یہ آزادی بیان، یہ جو این وغیرہ، یہ ویسٹرن سوسائٹی، تو بہت یعنی کئی، یہ 1 سینچری ایسے اس وقت میں آئے. ہمارے تو 14 سال پہلے آزادی بیان تھا. وہ حدیث شریف بھی ہے، جو حق کلمہ کہنا ایک ظاہر سلطان کے سامنے وہ جہاد ہے. یہ سارے یعنی اس کو اجازت ہوگی تاکہ وہ اپنے جو مشن ہے آگے بڑھائے. اور یہ میرے خیال میں ایک اچھا وسیلہ ہے تاکہ وہ ڈکٹیٹرشپ کے وہ مانے ہو جائے. یعنی ٹی وی چینلز بھی ہوں گے، اس میں حکومت کا احتساب بھی ہو سکے گا، اس پہ تنقید بھی ہو سکیں گی، لیکن خواتین پردے کے بغیر اس میں نہیں آ سکیں گی. جی بالکل، جو اس کے بیسک رائٹس ہے وہ سب ہوگی، اس میں مشکل نہیں ہے. لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی کہ یہ ایک اسلامی سوسائٹی ہے، کیوں وہ ویسٹرن سوسائٹی کے مطابق عریان نہیں ہے، تو وہ ہمارے نورز کے خلاف ہوگا. ورنہ اس کے جو رائٹس ہے، ایکسس ٹو ایجوکیشن، ایکسس ٹو ورک، اس میں مشکل نہیں. اچھا، ایک آخری سوال. پچھلی حکومت میں طالبان کے علماء کا اور امر بالمعروف کا یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ موسیقی حرام ہے مطلق، اور موسیقی کی اجازت نہیں تھی. اب افغانستان کے لوگ موسیقی کے بڑے دلدادہ بھی ہیں، تو آپ کی نئی حکومت میں موسیقی مطلق حرام ہوگی یا کہ اس کی کسی نہ کسی شکل میں اجازت ہوگی؟ دیکھو جی، ایک تو یہ اسلامک ایشو ہے، جو مفتی ہے اس میں وہ جواب دے سکتے ہیں. نہ آپ اس کے جواب دے سکتے ہیں، نہ میں. جو بھی آئندہ میں مفتی ہوں گے اس کی کو ہم ریفر کریں گے.
اچھا، ابھی اس حوالے سے یعنی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ پچھلے مرتبہ تو طالبان کی حکومت میں موسیقی کی اجازت نہیں تھی، تو طالبان کی ابھی تک اس سے متعلق کوئی حتمی پالیسی نہیں ہے، اس وقت پھر مفتی صاحبان فیصلہ کریں گے؟ جو بھی اسلامی اصول ہے، اسلام میں اصول ہے موسیقی کے بارے میں، جو یہ ریلیجس کوشچن ہے اور رولنگز ہے، وہی ہوگا جو وہ اسلامی اصول کے مطابق۔ جناب سہیل شاہین صاحب، یہی ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو پاکستان میں انسانی زندگیوں سے متعلق 2 اہم ترین موضوعات پہ بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ناظرین، گزشتہ روز پارلیمانی لیڈرز کو عربی قیادت کی طرف سے جو بریفنگ دی گئی، اس میں ایک اہم نقطہ یہ تھا کہ اندر سے تحریک طالبان افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان ایک ہیں، اور یہ کہ افغانستان میں اگر طالبان طاقت کے بل پر قابض ہوئے تو اس صورت میں پاکستان کے اندر بھی مذہبی عسکریت پسندوں کو فروغ ملے گا۔ اب اگر واقعی ایسا ہے تو اس تناظر میں ضروری تھا کہ حکومت کی طرف سے ان لوگوں کی سیکیورٹی کا خصوصی انتظام کیا جاتا کہ جو عسکریت پسندی کے گزشتہ لہر کے نتیجے میں زیادہ نشانہ بنے تھے، لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت نے گزشتہ روز عوامی نیشنل پارٹی کے رہنماؤں سمیت امیر مقام وغیرہ سے اس روز ایلیٹ فورس اور ایف سی کے سیکیورٹی واپس لینے کے احکامات جاری کیے جب طالبان کے ہاتھوں قتل ہونے والے عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ہارون بلور کی برسی منائی جا رہی تھی۔ عسکریت پسندی کی گزشتہ لہر میں فوج اور پولیس کے اہلکاروں کے بعد ان کی مخالف سوچ رکھنے والے سیاسی رہنما اور بالخصوص ANP کے رہنما اور کارکن خصوصی طور پر نشانہ بنائے گئے، اور پاکستانی طالبان کے مختلف دڑوں کے اتحاد کے بعد جو ٹارگٹ لسٹ اب سامنے آیا ہے اس میں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، گورنر یا کسی وزیر مشیر کا نام تو نہیں تھا، لیکن ANP کے میاں افتخار حسین اور آفتاب احمد خان شیرپاؤ جیسے رہنماؤں کے نام سر فہرست تھے۔ کچھ روز قبل عمران خان صاحب نے احکامات جاری کیے تھے کہ وزراء اور مشیروں سے غیر ضروری سیکیورٹی اور پروٹوکول واپس لی جائیں گی، لیکن تماشا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے آغاز اپنے سیاسی مخالفین اور طالبان کے نمبر 1 نشانوں کی سیکیورٹی واپس لینے سے کر دیا، جبکہ دوسری طرف وزیر اعظم، وزراء اعلیٰ اور گورنروں کی سیکیورٹی ہی نہیں بلکہ درجنوں گاڑیوں کی پروٹوکول کا سلسلہ بھی اسی طرح جاری ہے۔ آپ اس نوٹیفیکیشن میں دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ سرکاری افسران جو ریٹائرڈ یا حاضر سروس ہیں ان کی سیکیورٹی بھی واپس لے لی گئی ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ میاں افتخار حسین، احمد ولی خان، امیر مقام، آفتاب شیرپاؤ اور اسی طرح کے لوگ عسکریت پسندوں کے نشانہ نمبر 1 ہے۔ ان حالات میں ان لوگوں سے سیکیورٹی واپس لینا میرے خیال میں نہایت زیادتی ہی نہیں بلکہ بہت چھوٹے ذہن اور کم ظرفی کی بھی علامت ہے۔ انسانی زندگیوں اور وہ بھی سیاسی رہنماؤں کی زندگیوں سے حکومت کا یہ مذاق اپنی جگہ پہ افسوسناک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کورونا کے معاملے پر بھی ہماری حکومت بڑی حد تک انسانی زندگیوں سے کھیل رہی ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور خود NCOC کی طرف سے بھی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کورونا کی چوتھی لہر اور پھر خطرناک ڈیلٹا وائرس بھی پاکستان میں داخل ہو گیا ہے، لیکن اس حوالے سے حکومتی اقدامات NCOC کی طرف سے زبانی بیانات جاری کرنے اور صوبائی حکومتوں کے ترجمانوں کی پریس کانفرنس کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ خود حکومت نے SOPs کو مذاق بنا رکھا ہے۔ ایک طرف عوام کو ماسک پہننے کی نصیحت کی جاتی ہے، ایک طرف ہوٹلنگ کے کاروبار کو بند کیا جا رہا ہے اور ہوٹل انڈسٹری کے لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ وہاں پہ یا تو کاروبار مکمل بند کیا جاتا ہے یا ان کے اوقات محدود کر دیے جاتے ہیں یا پھر ان کو دیگر پابندیوں کا شکار بنا دیا جاتا ہے۔ میں خود بھی کورونا سے متعلق SOPs پر سختی سے عمل کرنے کا قائل ہوں، لیکن دوسری طرف آپ بار بار اس پروگرام میں دیکھ چکے ہیں کہ خود اس حکومت کے اہم عہدیدار کس طرح ان SOPs کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب ایک طرف تو حکومت عوام کو نصیحت کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف آپ صرف یہ ایک تصویر ملاحظہ کیجئے کہ بنیر میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا
نے جو جلسہ کیا ہے اس میں کس بے دردی کے ساتھ SOPs کا مذاق اڑایا گیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے نہایت نامناسب لہجہ استعمال کیا، بلکہ اس پورے جلسے کے دوران آپ کو کہیں پہ بھی SOPs پر رتی برابر عمل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اب جب کل ان لوگوں کو مساجد میں یا مدارس میں یا پھر ہوٹل میں SOPs پر مجبور کیا جائے گا تو وہ کیوں کر اس پر عمل کریں گے؟ دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد جیسے مرکز میں ویکسینیشن کے لیے قائم سینٹر میں لوگوں کا رش بڑھ جانے کی وجہ سے اور ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا، اور شاید یہ دنیا کی واحد مثال ہوگی کہ جہاں پہ ویکسینیشن سینٹر میں SOPs کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اسد عمر کی طرف سے اور وزیر اعظم کی طرف سے روزانہ یہ غلط بیانات جاری کیے جاتے ہیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کی کورونا سے نمٹنے کی پالیسی کی تعریف کی جا رہی ہے۔ میں حیران ہوں کہ وہ کون سا ملک ہوگا کہ جو اس ملک کی پالیسی کی تعریف کرے گا جو کہ اس وقت بھی ویکسینیشن میں دنیا کے تمام اہم ممالک سے پیچھے ہے، جس نے کئی ماہ تک 1% کی ویکسین نہیں خریدی، اور جس کے ویکسینیشن سینٹر میں SOPs کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جس میں ایک طرف تو ہوٹلوں کو اور مساجد کو اور مدارس کو تو SOPs پر مجبور کیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف اس ملک کے حکمران خود روزانہ جلسے جلوسوں کے ذریعے یا پھر اسمبلی کے اندر دینگا مشتی کے ذریعے SOPs کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ دنیا میں کون سا ایسا شخص ہوگا جو کسی حکومت کے اس طرح کی پالیسی کی تائید کرے گا یا اس کی تعریف کرے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔